alaikum everyone. I hope you're all doing well. Welcome to Housewife Tales. आज मैं आप लोगों के लिए रापुंजुल बाय तंजीला रियाज की एपिसोड नंबर 19 लेकर आई हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उसने दोबारा सवाल किया. वो कुछ उलझी हुई सी लगती थी, आंखें भी सूजी हुई लगती थीं, जैसे रोती रही हो. सलीम के सवाल के जवाब में भी वो चुप रही. तुम्हारा झगड़ा हुआ है खालू से? सलीम ने एक और सवाल दोहराया. नैना ने सर उठाकर उसे देखा, फिर बबल गम का रैपर खोलने लगी. तुम्हारा बस चले तो तुम मेरा नाम ही लड़ाका तैयारा रख दो, वो आदत के मुताबिक चिढ़कर बोली. सलीम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली. इसने दोनों हाथ दुआ मांगने के अंदाज से चेहरे पर फेरे. अल्हम्दुलिल्लाह, वही प्यारे पुरानी वाली, वरना तुम्हारा अंदाज देखकर लग रहा था कुछ बदल सी गई हो. वो उसे चिढ़ाना चाह रहा था. नैना ने बबल गम मुंह में रख ली थी, मगर सलीम की बात का कोई जवाब नहीं दिया था. क्या बात है, रोई हो? वो हमदर्दी किए बिना रह भी नहीं पाता था, हालांकि पता था वो मज़ीद चिढ़ जाएगी. तुम्हें पता है मैं रोती वोती नहीं, फिर क्यों है मकाना सवाल पूछ रहे हो? जवाब में सलीम के अंदाजे के मुताबिक ही तड़ाक आई थी. इसने भी मसनूई नागवारी से उसे देखा. अच्छा तो फिर बीबी बता ही दोगे यहाँ क्यों खड़ी रह गई हो, और अगर खड़े ही होना है तो साइड पे होके खड़ी हो जाओ. दिहाड़ी का वक्त है मेरी, क्यों ख़राब करती हो? ओहो, कितनी बातें आ गई हैं तुम्हें भी. अभी अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औकात में रखा हुआ है. ज़रा सी अच्छी शक्ल और दे दी होती तो पता नहीं क्या करते तुम. हाँ, जा रही हूँ मैं. अब अपने वलीमे पर भी बुलाओगे तब भी नहीं आऊँगी. वो भी इसी अंदाज में मसनूई नाराज़गी भरे लहजे में बोली और अपनी जगह से टस से मस फिर भी नहीं हुई. हाय, ये जुल्म मत करना, तुम्हारे बगैर मुझ गरीब का वलीमा कैसे होगा. वो मज़ीद भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन नैना ने इसकी बात काट दी. ओहो, पक पक बंद करो यार, सुबह सुबह पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, ऊपर से तुम ये स्टार प्लस का ड्रामा शुरू करके बैठ गए हो. यही तो पूछ रहा था मैं कि क्या हुआ है, मगर सादा तरीके से पूछी गई बातें तुम्हें समझ कब आती हैं, सलीम जताकर कह रहा था. नैना 2 कदम चल के काउंटर के करीब आई. सलीम, तुम्हें याद है मैंने एक लड़के के मुतालिक बताया था तुम्हें, जो मेरी एक स्टूडेंट को फ़ोन पर तंग करता था और फेसबुक पर भी, याद है ना? वो आहिस्तगी से कह रही थी. सलीम ने उसकी जानिब देखा. उसने फिर तंग करना शुरू कर दिया. यार तुम अपने स्टूडेंट से कहो ना वो इस लड़के से बात मत करे. सलीम, तुम इस लड़के के फ़ोन नंबर के ज़रिए इसके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल कर सकते हो. मसलन वो कहाँ रहता है, कौन है, ताल्लुक़ कहाँ से है. नैना ने इसकी बात जैसे सुनी अनसुनी कर दी थी. जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं पराए खड्डों में टांग अड़ाने की, और तुम भी इस मामले से दूर ही रहो बस. तुम्हें कहा है इस लड़की को बोलो कि इससे रब्ता कम कर दे, लेकिन देखो इसने तुम्हारी नहीं सुनी ना. मुझे तो लगता है इस सारे मामले में वो लड़की बराबर की शरीक है. जब वो एक दफ़ा समझाने से बाज नहीं आई तो तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो बाज नहीं आएगी. सलीम अपनी नागवारी छुपाए बिना कह रहा था. नैना को बेवक़्ती नसीहतें तो वैसे भी पसंद नहीं आती थी. वो फिर से चिढ़ गई. अच्छा जी, शुक्रिया आपके मशवरे और मामनत का, चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़. वो काउंटर से उतरी और 2 कदम चली. सलीम ने मुस्कुराते हुए इसके नकचढ़े अंदाज को देखा था. बात तो सुनो. अच्छा, करता हूँ कुछ, रुको तो सही, इसने आवाज़ दी, लेकिन नैना रुकी नहीं. जी नहीं शुक्रिया, तुम बने रहो बस. जुबैदा आपा का मेल वर्जन, टोटकों की दुकान हो ना. बंदा पूछे तुमसे किसी ने कहा कि सुबह सुबह मशवरा दे दो. वो रुकी नहीं बल्कि बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई थी. वो चित लेटा था. इसकी निगाहें घूमते हुए पंखे के साथ घूम रही थीं. वो सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन नींद इसकी आंखों से जैसे नाराज़ सी थी. जहन थका हुआ था, सर में भी दर्द था, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थीं. वो आंखें बंद करता तो शहरीन का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था, और फिर उसे उसके चेहरे के अलावा सब भूल जाता. शौकत खानम में शहरीन के टेस्ट शुरू हो गए थे. वो सोचकर आया था कि वीकेंड पर सब टेस्ट ख़त्म करवा कर वो सोमवार को वापस चले जाएंगे, लेकिन MRI की अपॉइंटमेंट ही सोमवार की मिली थी. हर चीज़ इसके तवक्को के बरक्स आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी. इसने एक दोस्त के कहने पर शहरीन की रिपोर्ट्स दुबई भी भिजवाई थी, लेकिन ताहाल वहाँ पर भी कोई मस्बत जवाब नहीं आया था. दूसरी जानिब फाइनेंसर्स का मसला भी किसी अफरीयत की तरह मुंह खोले खड़ा था. उससे अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में उसे बहुत सारे रुपये चाहिए होंगे, और अभी तक कोई ऐसी तंगी तो नहीं आई थी. लेकिन अगर इलाज लाहौर में होना था तो उसे एक घर की ज़रूरत थी. घर की दूसरी अशिया की ज़रूरत थी. फिर कार बमा ड्राइवर, एमन का स्कूल. दूसरा बड़ा मसला था कि उसे अगर शहरीन का इलाज लाहौर में करवाना था तो कराची वाले कारोबार को किस तरह यहाँ शिफ्ट करना था, और अगर दुबई से मस्बत जवाब आ जाता तो फिर एमन को अमा रज़िया के पास छोड़ना था या अपने साथ लेकर जाना था.
شہرین کی پریشانی کے ساتھ ساتھ یہ سب سوالات بھی اس کے دماغ میں مسلسل گھومتے رہتے تھے۔ لاہور میں اسے 5واں دن تھا اور ان 5 دنوں میں منور بھائی نے اور ان کی اہلیہ نے بہت اچھی طرح سے ان کا خیال رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے احساس تھا کہ اسے ایک الگ رہائش درکار تھی۔ وہ زیادہ دن تو ان کے گھر نہیں رہ سکتا تھا نا۔ ذہن میں ایسے ہی کئی سوالات جیسے میراتھن میں مصروف تھے۔ وہ کیا کیا سوچتا، کیا کیا کرتا، اور پھر سب سے بڑھ کر ان سب کے لیے مشورہ کس سے کرتا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا جس سے وہ دکھ سکھ کہہ کر ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ اس نے یہی سب سوچتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ ایمن جو اپنے گھر میں آ کر الگ کمرے میں اماں رضیہ کے ساتھ سوتی تھی، یہاں پرائے گھر میں اس کے ساتھ لیٹی تھی اور اس کے ساتھ شہرین گہری غنودگی میں تھی۔ اس کو بھی سر درد کی مسلسل شکایت کی، جس کی بنا پر اسے ٹرینکولائزرز دیے جا رہے تھے۔ وہ سکون سے سو تو گئی تھی، لیکن سمی کی راتیں ایسے ہی کٹ رہی تھیں۔ مسلسل پریشانی، مختلف سوچیں، نیند کی کمی، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ اپنے ہی دھیان میں تھا جب ننھی ایمن نے یکدم آنکھیں کھول کر سوال کیا۔ سمی چونک گیا۔ وہ تو اسے سویا ہوا سمجھ رہا تھا، لیکن وہ تو جاگ رہی تھی۔ یہ ایمن کی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح سے ایک ہی بستر پر لیٹنے لگی تھی۔ نہیں، اس نے فقط یہی جواب دیا اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ شاید وہ کافی دیر سے سمی کی کروٹوں کو بغور جائزہ لے رہی تھی، جبکہ سمی کو تو خبر تک نہیں تھی۔ آپ کو سو جانا چاہیے، بہت رات ہو گئی ہے۔ اماں رضیہ کہتی ہیں لیٹ سونے والے بچے موٹے ہو جاتے ہیں۔ ایسے اس نے لیٹے لیٹے بازو کو پھیلا کر موٹاپے کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ سمی کے چہرے پر بھی سختہ مسکراہٹ پھیلی۔ اتنی پریشان کن سوچوں میں بھی ایک معصوم سا جملہ کس قدر روح پرور ہوتا ہے، یہ سمی کو پہلی بار اپنی ہی بچی سے بات کر پتہ لگا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن، وہ لاچاری بھرے لہجے میں یہی کہہ پایا۔ ایمن اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر آلتی پالتی بنا لی۔ آپ کو درد ہے؟ چوٹ لگی ہے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ سمی نے سر ہلایا۔ ہاں، چوٹ تو لگی ہے۔ آپ روئے تھے؟ سمی کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ایمن اتنی باتیں بھی کرنے لگی تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑے بچے روتے نہیں ہیں، رونے سے درد ختم تو نہیں ہو جاتا نا۔ وہ جیسے اسے تسلی دے رہی تھی۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، رونے سے درد تو واقعی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا وہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر درد کیسے ختم ہوتا ہے؟ سمی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پریشانیاں تو اپنی جگہ تھیں، لیکن اسے ایمن سے بات کر کے اتنا سکون مل رہا تھا کہ وہ لمحہ بھر کے ہی صحیح اس پریشانی سے باہر آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے درد کیسے ختم ہوتا ہے؟ ایمن نے اس کا سوال دہرا کر پوچھا تھا۔ سمی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ درد بھول جانے سے ختم ہو جاتا ہے، وہ اسی معصومیت سے بولی، اور سمی اس کے جواب پر ششدر رہ گیا۔ اس کی چھوٹی سی بچی اتنی مشکل باتیں اتنے آرام سے کر جاتی تھی اور اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اس نے تو کبھی اتنا وقت ہی نہیں نکالا تھا کہ 2 منٹ اس سے بیٹھ کر بات ہی کر لیتا یا محظوظ ہو لیتا۔ اس کی انرجی ڈرنک تو اس کے اپنے ہی گھر میں بنا کوئی دھیلا خرچ کیے موجود تھی، اسے قدر ہی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا ایمن کو سینے سے لگا لے، لیکن اسے جھجک سی محسوس ہوئی۔ اس نے پہلے کبھی اپنی بیٹی کو ایسا بے ساختہ پیار کیا ہی کب تھا؟ آپ کو کس نے بتا دی اتنی بڑی بڑی باتیں کہ درد اتنی آسانی سے بھی ختم ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ آسانی سے ختم نہیں ہوتا؟ آپ کو نہیں پتہ؟ آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ درد کو بھولنا آسان تو نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن بول رہی تھی اور ایک ایک لفظ پر زور دے دے کے بول رہی تھی، جبکہ سمی کے دھیان گم ہوئے جاتے تھے۔ یہ اس کی ننھی منی سی بیٹی تھی یا مشکل فلسفے کا آسان سا ورژن؟ اس نے ہاتھ اپنا ایک دم بڑھایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ ایک میکینیکل عمل تھا، دوسری جانب ایمن کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ اپنے سامنے موجود اس شخص کو پاپا کہتی تھی، لیکن اسے پاپا کی محبت کا یا محبت بھرے لمس کا کوئی تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ لمحے اس سے اس لیے باتیں کرنے لگ گئی تھی کہ اس سے اتنے دنوں سے کوئی باتیں کرنے والا ملا ہی نہیں تھا۔ اماں رضیہ کی موجودگی میں تو وہ کسی دوسرے کی جانب دیکھتی بھی نہیں تھی، اور اب یہ شخص اس سے اس قدر واقف کار نکلا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اسے سمی کے لمس سے اپنائیت کے بجائے جھجک سی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں باپ بیٹی ہی حیران ہو گئے، پھر شاید خون نے جوش مارا۔ سمی نے اسے اپنے بازو پر لٹا لی اور وہ بھی آرام سے لیٹ گئی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی، درد بھولتا نہیں ہے۔ جب میرے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی نا، تو اماں رضیہ نے بینڈیج لگا دی تھی، مگر میں بہت روتی تھی، بہت درد ہوتا تھا نا۔ اماں بولی درد کو بھول جاؤ، لیکن مجھ سے بھولا نہیں جاتا تھا۔
وہ بہت مگن سے انداز میں باتیں کرنے لگی۔ اچھا، تو پھر درد کو کیسے بھلایا آپ نے؟ اب سمی بھی پرسکون ہو چکا تھا اور بیٹی کی ساری گفتگو سے حظ اٹھا رہا تھا۔ میں کارٹون دیکھنے لگ گئی تھی، ڈورا کا کارٹون۔ بس پھر مجھے بھول گیا کہ مجھے چوٹ لگی ہے۔ وہ اتنے اطمینان سے بول رہی تھی، سمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ آپ کو کارٹون اچھے نہیں لگتے؟ آپ کارٹون دیکھ لیں، پھر آپ کو بھی درد بھول جائے گا، ایمن نے اسے مشورہ دیا۔ سمی اب کی بار مسکرایا نہیں تھا بلکہ ہنسا تھا، اور شاید کئی دن کے بعد ہنسا تھا۔ ایمن کو اسے ہنستا دیکھنا اچھا لگا۔ یکدم وہ پھر سے اٹھ بیٹھی۔ آپ کا درد کم ہو گیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمن اب کی بار مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا، درد کو بھول جائیں۔ وہ واقعی اس بات کا مکمل کریڈٹ لینے کی حقدار تھی۔ جی، آپ نے ٹھیک کہا تھا، درد تو واقعی بھولنے سے ختم ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا باقی ہے۔ سمی نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک اور طریقہ بتاؤں درد بھولنے کا؟ اس سے پہلے کہ سمی کچھ اور کہتا، اس نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ سمی نے پرتجسس انداز اپنائے ہوئے سر ہلا دیا۔ ایمن اس کے قریب ہوئی، پھر رازدارانہ انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، آئس کریم کھا لیں۔ سمی کے منہ سے قہقہہ ابلا تھا۔ درد کو بھولنے کا کتنا سادہ طریقہ تھا۔ اس نے سامنے لگے وال کلاک کی جانب دیکھا، 11:30 ہی تو ہوئے تھے۔ آؤ ایمن، درد کو بھول کر آتے ہیں۔ شہرین کا لحاظ درست کرتے اس نے ایمن سے کہا۔ وہ بھی شاید دن میں سو چکی تھی، اسی لیے بہت ایکٹیو انداز سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سمی نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ ایک آئس کریم پارلر میں بیٹھے تھے۔ صوفیہ، کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ باجی نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ نہ ٹھیک سے کھاتی تھی، نہ ہی اپنا خیال رکھتی تھی، لیکن باجی کے گھر میں اس کا کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں تھا بھی کون جو اسے تانے دیتا، لیکن اس کا دل نہ لگتا تھا۔ باجی کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے معاشی حالات بھی صوفیہ کے بھائیوں کی طرح بس ٹھیک ہی تھے، لیکن وہ بڑی شاکر اور صابر عورت تھیں۔ وہ بھی حاملہ تھیں، لیکن صوفیہ کی نسبت وہ سارا گھر بھی سنبھالتی تھیں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ زرمین کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں، لیکن صوفیہ نے ان کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا تھا۔ سارا دن ہنستے کھیلتے کاموں میں لگی رہتی۔ صوفیہ کو ان پر رشک آتا۔ وہ سارا دن اٹواٹی کھٹواٹی لیے پڑی رہتی۔ باجی اسے سمجھاتی رہتی تھی، لیکن اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے خائف ہے۔ یہ بڑا المیہ تھا کہ شوہر کا پردہ رکھنے میں بھی تکلیف تھی اور بتا دینے میں بھی عزت پر حرف آتا تھا۔ یہ لو صوفیہ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ باجی گھنٹہ پر پہلے بازار کے لیے نکلی تھیں۔ اب واپسی پر وہ یقیناً اس کے لیے کوئی پھل لائی تھیں، تبھی اسے اتنی محبت سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے پلنگ سے اتر کر برآمدے میں آ کر بیٹھی۔ باجی نے پلیٹ میں کچھ کاٹ کر تپائی پر رکھا۔ وہ ان کے قریب 4 پر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میٹھے یعنی موسمی پھل آئے ہوئے ہیں آج کل، وہ میٹھے جو کڑوے ہوتے ہیں، باجی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت پسند ہے نا یہ؟ آ جاؤ، شابش، بڑے اچھے میٹھے آئے ہوئے ہیں، سارا بازار بھرا پڑا ہے، میں تمہارے لیے لے آئی۔ یہی دن ہے بس میٹھے چوسنے کے، ہفتہ 2 ہفتہ رہیں گے یہ، پھر تو سارا سال نظر نہیں آئیں گے۔ کونین ہوتی ہے نا ان میں، کڑوی تو ہوتی ہے لیکن چیز زبردست ہے، ملیریا اور کئی ایک بیماریوں سے بچاتی ہے۔ باجی اسے کھانے کی تحریک دیتے ہوئے وہی باتیں دہرا رہی تھیں جو انہوں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھی تھیں۔ اس نے بے دلی سے ایک پیس اٹھا لیا۔ باجی نے اس کے 4 ٹکڑے کر کے پلیٹ میں برف کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی ٹھنڈا اور اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک وہ سارے میٹھے چوس ڈالے۔ اسے اس دن وہ میٹھے کھا کر بڑا مزہ آیا۔ پھر اس دن کے بعد اس کی روٹین بن گئی۔ وہ باجی سے فرمائش کر کر کے میٹھے منگواتی اور کھاتی رہتی۔ باجی نہ لاتی تو خود ہی بھانجے کو پیسے دے کر منگوا لیتی۔ یہ پھل اسے پہلے بھی پسند تھا، لیکن یہ حال کبھی نہ تھا کہ درجن درجن بھر ایک ہی نشست میں کھا جاتی اور پھر بھی مزید کی خواہش کرنے لگتی۔ تم بھی عجیب ہو صوفیہ، لوگ اس حالت میں لیمو املیاں چاٹتے رہتے ہیں اور تم یہ میٹھے کھاتی رہتی ہو۔ باجی مذاق میں کہتی تھی، لیکن وہ بے پرواہ میٹھے چوسنے میں مگن رہتی۔ حالانکہ اس کے بعد اس کا منہ کتنی ہی دیر تک کڑوا لیتا تھا، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ شاید اسے لگتا تھا کہ دل کی کڑواہٹ سے منہ کی کڑواہٹ اچھی ہے۔ وہ کڑوے میٹھے چوستے ہوئے دل ہی دل میں اپنے شوہر اور حبیبہ کو کوستی رہتی۔ تمہیں یہاں آ کر اچھا تو لگتا ہے نا شہرین؟ سمی نے ایسے پوچھا جیسے کوئی بڑا کسی بچے سے اس کے نئے کھلونے کے متعلق دریافت کرتا ہے۔ شہرین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پہلے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی تھی اور اب پہلے مسکراتی تھی اور پھر اس کی جانب دیکھتی تھی۔ اس کی پوری کوشش رہتی تھی کہ اپنے انداز سے سمی کو یہ بالکل محسوس نہ ہونے دے کہ وہ اپنی بیماری سے پریشان ہے۔ ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بھابھی، ان کے بچے بہت سلجھے ہوئے ہیں۔
بچے اتنے تمیزدار ہیں کہ بالکل شور شرابہ نہیں کرتے، جبکہ بھابھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ ان سب کی تعریف کر رہی تھی۔ سمی کے خاندان میں یہ پہلے لوگ تھے جو اسے اتنے اچھے لگے تھے اور اتنے اچھے انداز سے ملے تھے، ورنہ بہت سے رشتہ دار تو فقط اس لیے شہرین سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے کہ کہیں سمی کی امی برا نہ مان جائیں۔ ہاں، یہ لوگ مجھے اسی لیے پسند ہیں، ویل مینرڈ اور مہذب لوگ ہیں۔ بے شک بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ بھابھی ایمن کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ ایمن خود ہی زیادہ بے تکلف نہیں ہوتی ان کے بچوں سے، ورنہ وہ تو بہت پیار کرتے ہیں، شہرین کہہ رہی تھی۔ ایمن زیادہ سوشل نہیں ہے نا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، وہ بہت اچھی بچی ہے، سمی نے جواب میں کہا۔ اس دن رات کو وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کی گئی طویل گفتگو ذہن کے پردے میں فلم پر چلانے لگا۔ بھابھی کسی ٹیوٹر کا بتا رہی تھی کہ رانیہ کو پڑھانے آتی ہے، مجھے کہہ رہی تھی کہ ایمن کے لیے اس سے بات کریں گی، تم بتاؤ ان کو کیا جواب دوں میں؟ شہرین نے استفسار کیا۔ سمی نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ایمن کو بورڈنگ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے شہرین کسی بھی اسکول یا ٹیوٹر کا فیصلہ کرتے ہوئے خود بھی ہچکچا جاتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم ان کو بولو کر لیں اپنی ٹیوٹر سے بات، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے یہاں جوہر ٹاؤن میں کوئی مناسب سا گھر رینٹ پہ لے لوں، اتنے دن اس طرح کسی کے گھر رہنا بھی تو اچھا نہیں لگتا نا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں، باقی معاملات اس کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ سمی نے بات بھی مکمل نہیں کی تھی کہ شہرین نے بات کاٹ دی۔ ہمیں اندازہ بھی تو نہیں کہ ہمیں یہاں کتنے دن رہنا ہے، جانے میرے علاج میں کتنے دن لگ جائیں۔ وہ یاسیت کو چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس کی سرجری کی ڈیٹ دے دی گئی تھی ڈاکٹر، اور وہ کافی مطمئن اور پر امید تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں کافی خوفزدہ تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں ڈاکٹر سے مل کر بہت پر امید ہو گیا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ جلدی جلدی ہوگا اور تم دیکھنا تم دنوں میں اچھی بھلی ہو جاؤ گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن ایسے جیسے خود کو تسلی دینے کی اشد ضرورت ہو۔ شہرین نے بھی سر ہلا دیا۔ وہ آج کل ایک دوسرے سے ایسے بات کرتے تھے جیسے ایک دوسرے کے مزاج سے باخبر ہوں۔ سمی اسے تسلیاں دیتا رہتا اور وہ بلا وجہ مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے خوش اور مطمئن نظر آنے کی اداکاری کرتی رہتی۔ انشاءاللہ، لیکن دیکھو جب میرے بال جھڑ جائیں گے اور میں گنجی ہو جاؤں گی تو وعدہ کرو تم بالکل نہیں ہنسو گے، اور خبردار تم نے میری اجازت کے بغیر میری کوئی تصویر لینے کی کوشش کی تو۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ سمی کا دل جیسے کسی نے مسلا، مگر اس نے بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایک تصویر تو لوں گا، جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو اس تصویر کا تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کروں گا نا یار۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سمی سے شہرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہی نہیں کی جاتی تھی اب، نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا وہ اس کے دل کی حالت جان لے گی اور پھر اس کے منہ پر ہی اسے جھوٹا کہہ دے گی۔ مجھے بلیک میل کرو گے تم؟ شہرین ہنس پڑی۔ ہاں نا، جب تم کوئی بات نہ مانا کرو گی تو پھر ایسا تو کرنا پڑے گا نا۔ سمی کا انداز پہلے کی ہی طرح تھا، بیمار شہرین تھی لیکن ٹمٹماتی موم بتی کی طرح وہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں تو تمہاری ہر بات ویسے ہی مان لیتی ہوں، تمہیں ایسے ہتھ کنڈے اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شہرین نے پھر سوال میں پوچھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں مذاق کر رہا تھا، میں کوئی تصویر نہیں لوں گا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تو اس سارے عرصے کو کبھی یاد بھی نہیں کروں گا، یہ چند مہینے اور دن میں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا بس۔ تسلی دیتے ہوئے وہ بجھے دل سے کہتا چلا گیا۔ شہرین نے اس کی جانب دیکھا۔ سمی، کیا کیمو تھراپی میں بہت درد ہوتا ہے؟ شہرین نے یکدم سوال کیا، اور یہ وہ سوال تھا وہ جو کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ارے بالکل بھی نہیں، درد کہاں ہوتا ہے، بس ذرا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، بال اسی لیے تو جھڑتے ہیں، امیون پاور کم ہو جائے گی نا، اور بس ذرا سی گرمی زیادہ لگے گی، لیکن تم فکر نہیں کرو، ہم مری چلے جائیں گے، یا ہنزا وغیرہ، تم پریشان مت ہو، میں نے سب پلان کر لیا ہے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا لیکن لہجہ آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ آج صبح ہی تو اس نے ڈاکٹرز کے ایک پینل سے ملاقات کر کے سب کچھ پوچھا تھا، کیمو تھراپی کے متعلق گوگل کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آئندہ آنے والے دن شہرین کے لیے جسمانی لحاظ سے بہت تکلیف دہ ہونے والے تھے، لیکن وہ یہ بات اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ شہرین چپ ہو گئی تھی۔ میں ذرا نماز ادا کر لوں، عصر کی نماز رہتی ہے ابھی میری۔ سمی سے جب کوئی تسلی بھرا جواب ادا نہ ہوا تو وہ بولا تھا، تم آج کل نمازیں بھی پڑھنے لگے ہو سمی؟ شہرین کی حیرت سوا تھی، وہ دونوں ہی نماز وغیرہ سے تو دور ہی تھے۔ سمی نے ایک لمبی گہری سانس بھری۔ ہاں، میں نے سوچا دنیا والوں سے تو مانگتا ہی رہا ہوں آج تک، اور دنیا والوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ اپنی امی سے تمہاری شادی کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تمہاری امی سے تمہارا ہاتھ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تم سے صرف خوش رہنے کی درخواست کی، تم نے بھی انکار کر دیا۔ اب سوچا بس اللہ سے مانگتا ہوں، آخر ساری دنیا کو بھی تو دے ہی دیتا ہے نا وہ، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ مجھے نہیں دے گا؟ اس کے لہجے میں بے پناہ لاچاری تھی۔ تم کیا مانگتے ہو اللہ سے؟
شہرین کے منہ سے میکینکی انداز میں جملہ پھسلا۔ سمیع اس کی جانب مڑا اور پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ صرف خوشی، سکون، لیکن تمہارے لیے۔ اللہ تمہیں تمہارے دل کا سکون دے دے، تمہیں تا حیات کوئی تکلیف نہ دے۔ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ میں بڑا خود غرض ہوں شہرین، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ تمہیں اس مقام تک لے آئے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لاچاری سے بول رہا تھا۔ سمیع، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، ایسا کیوں سوچتے ہو؟ کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے۔ بیماریاں تو اللہ کی جانب سے آ جایا کرتی ہیں اور شفا بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، شہرین نے آنکھوں کو بھیگنے سے بچاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بس اسی لیے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے نماز سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تم ایمن کو دیکھو، وہ کہاں ہے؟ بھابھی سے کہنا ٹیوشن والی بات کر لیں۔ ایمن بہت اکیلا فیل کرتی ہے خود کو، وہ اماں رضیہ کو بہت مس کرتی ہے نا۔ میں نے فون کیا ہے ان کو بھی، گھر کا انتظام ہو جائے تو بلوا لوں گا ان کو بھی ادھر۔ ایمن کو تو سنبھالیں گی نا وہ، اگر ہم نے لاہور میں عارضی طور پر بھی گھر لیا تو اس کی اسکولنگ کا ایشو بھی ہوگا، 4 سال کی ہو چکی ہے، اسکول بھی دیکھنا چاہیے اب اس کا۔ سمیع اپنے دھیان میں مگن کہہ رہا تھا۔ ایمن نے اس کی جانب دیکھا، وہ کتنا بدل سا گیا تھا۔ ایسی باتیں وہ پہلے کب کرتا تھا؟ اس نے تو ایمن کو بورڈنگ بھجوانے کی پلاننگ کر رکھی تھی، لیکن چیزیں اب سب بدل رہی تھیں۔ باجی میٹھے نہیں لائیں؟ باجی روزانہ پکانے کی سبزی لینے گئی تھیں۔ صوفیہ نے انہیں میٹھے لانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ واپس آئیں تو ہاتھ میں پھل والا لفافہ نظر نہیں آیا۔ اس کا منہ بن گیا۔ سارا بازار پھر آئی ہوں صوفی، کہیں نظر نہیں آئے، ختم ہو گئے ہیں اب۔ یہ زیادہ دن کب رہتے ہیں؟ لیچی لائی ہوں میں، ٹھنڈی کر کے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اسے بہلا رہی تھی لیکن اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ باجی آپ نے دیکھنا تھا نا اچھی طرح، اتنا دل چاہ رہا تھا میرا، آپ ذرا آگے تک چلی جاتی، وہ چڑھ کر بولی۔ وہ بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ ایک تو ہمہ وقت بیٹھے رہنے کی وجہ سے وزن بہت بڑھ گیا تھا، ہر وقت کی جلی کٹی سوچیں اس کے چہرے کو کملا چکی تھیں۔ وہ پہلے سے زیادہ سانولی لگنے لگی تھی، پھر چہرے پر ہر وقت ناگواری پھیلائے رکھتی۔ خدشات شوہر کی جانب سے تھے لیکن ناراضگی سارے جہان سے تھی۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ باجی بھی تو اسی کیفیت سے گزر رہی ہیں جس سے وہ گزر رہی ہے، بس اس سے خود سے زیادہ مظلوم سارے جہان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کے نزدیک سب سے لاچار اور بیچاری وہ تھی کہ جس کا شوہر ایک بری عورت کے چنگل میں قید تھا۔ اس کے لیے مسئلہ بس یہ تھا کہ ایک عورت رقم خرچ کر کے اس کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل تھے، پریشانیاں تھیں تو اس کی جانب سے وہ سب بھاڑ میں جاتے۔ میں آگے تک سے ہو کر آئی ہوں، یہ لیچی بھی زیادہ نزدیک سے نہیں ملی، وہ سڑک کے اس پار سے لائی ہوں، تم کھاؤ تو صحیح، تمہیں اچھی لگے گی، باجی اسے پچکار کر بولی تھی۔ چھوڑے باجی، جس کھانے کو چیز کو دل چاہ رہا ہو وہ نہ ملے تو پھر جو بھی ملے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ خیر رہنے دیں آپ، میرا کون سا شوہر یہاں میرے گھٹنے سے لگ کے بیٹھا ہے جو میری فرمائشیں پوری کرے گا۔ زرمین کی دفعہ تو بی بی جان میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ یہ پتہ نہیں کون سا منحوس بچہ پیدا کرنے جا رہی ہوں میں، جس کی نہ اس کے باپ کو فکر ہے نہ کسی اور کو۔ وہ مزید چڑھ کے بولی۔ آئے ہے صوفیہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو میری بہن؟ بچے تو سبھی قیمتی ہوتے ہیں، یہ جھائلوں والی باتیں کیوں کرنے لگی ہو تم؟ باجی کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ چھوڑے باجی، پتہ نہیں کیا قیمتی ہوتا ہے کیا نہیں، بس مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں نا میری حالت کیسی بھدی ہو گئی ہوں میں، منہ جیسے فٹو منہ بن گیا ہے، پورے چہرے پر تل مہا سے نظر آ رہے ہیں۔ زرمین کی دفعہ تو ایسا نہیں تھا۔ یقین کریں آپ کی یہ صورتحال ہے کہ جس دن سے پتہ چلا ہے میں ماں بننے والی ہوں، اس دن سے کچھ نہ کچھ برا ہی ہو رہا ہے، بڑا ہی کوئی منحوس بچہ پیدا کروں گی میں اس بار۔ وہ انتہائی برے لہجے میں بول رہی تھی۔ باجی کو تو بہت ہی برا لگا۔ صوفیہ، یہ میٹھے کھا کھا کر تم اتنی کڑواہٹ والی باتیں کرنے لگی ہو، اتنی کڑواہٹ بھر گئی ہے تمہارے اندر، اناپ شناپ بولتی جاتی ہو، اس طرح نہیں کہتے، یہ منحوس ونحوس کچھ نہیں ہوتا، دعا کیا کرو اللہ سے خیر خیریت سے تم کو فارغ کر دیں۔ باجی نے ناراضگی سے جواب دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ میں نہیں کروں گی کوئی دعا شعا، بس دل بھر گیا ہے میرا دعاؤں سے، اتنا ہی اثر ہوتا دعاؤں میں تو بھلا یوں بیٹھی ہوتی میں۔ صوفیہ کا لہجہ اگرچہ باجی کو بہت ناگوار گزرا تھا لیکن وہ چپ رہی۔ ایک تو وہ بہن تھی، دوسری حاملہ، تیسری انہیں احساس بھی تھا کہ شوہر کا رویہ اور کردار ان کی بہن کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث تھے۔ سو وہ بھابھی نہیں تھیں اس کی کہ اسے تانے دینے لگتی، اسی لیے بیچاری چپ رہتی تھیں۔ آپ بتائیں میٹھے منگوا کے دیں گی یا نہیں؟ وہ اسی انداز سے کہہ رہی تھی۔ باجی نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو بازار بھیج دیا۔ بڑی مشکل سے میٹھے ملے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اسی رات صوفیہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور توقع کے برعکس اس نے پری میچور بچی کو جنم دیا۔ اس کا دل بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ ایک تو اسے بیٹے کی خواہش تھی، اللہ نے اسے بیٹی دے دی، اور بیٹی بھی کیسی، کالی سیاہ بلی کے بچے کی طرح، نرم نرم سی۔ اس کی بھویں بھی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی ابھی۔ اسے اپنی ہی اولاد کو دیکھ کے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ جبکہ نرس سر پر بچی کا نام تجویز کردہ پوچھ رہی تھی، باجی کے شوہر نے اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ چند لمحے اس ننھے منھے وجود کو دیکھتے رہے، سوچتے رہے، پھر بولے،
کونین، اس بچی کا نام ہے کونین، کونین کاشف نثار۔ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر یہ نام تجویز کر دیا تھا۔ تم نے امی سے بات کی؟ یہ 2 دن بعد کی بات ہے جب زری نے اس سے پوچھا۔ امی کی جانب سے اسے مسلسل سرد جنگ کا سامنا تھا، تبھی وہ نینا سے پوچھ رہی تھی۔ نینا نے کتاب سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ زری سے بات کی ابتدا کس طرح کرے، اور کرے تو کیسے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ بدگمان ہو جائے گی۔ زری، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو، وہ بہت محبت بھرے انداز میں بولی۔ یہ انداز اس کی طبیعت کا حصہ کبھی نہیں رہا تھا۔ زری نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا۔ امی نے اسفر کے لیے انکار کر دیا؟ سچ سچ بتاؤ، پلیز بہانے مت کرنا، میں صاف بتا رہی ہوں، اسفر نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ بڑی پرسکون ہوا کرتی تھی، یکدم ہتے سے اکھڑ گئی۔ نینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں زری، امی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے تو بس کچھ بھی نہیں کہا، میں نے سرسری سا ہی تو بتایا تھا۔ میں خود ہی اسفر کی جانب سے مطمئن نہیں ہوں زری، وہ تو اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زری نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو نینا، تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے کرنی ہے، اور میں مطمئن ہوں۔ مجھے اپنے دل کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں لگتی، اور میرا دل اسفر کے معاملے میں 100% مطمئن ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں بول رہی تھی۔ او نشو بیگم، تم ذرا آرام سے بیٹھ کر ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ پتہ تمہیں کچھ ہے نہیں، ڈائلاگ پہلے سے بولنا شروع ہو گئی ہوں۔ نینا نے انداز سخت نہیں اپنایا تھا، لیکن جملے عادت کے مطابق سخت ہی تھے۔ پتہ تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہے نینا، لیکن تمہیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی کام سکون سے ہونے لگے تم اسے خراب کر کے ہی چھوڑو گی۔ تمہیں یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے نا۔ وہ کافی تپ گئی تھی، برا نینا کو بھی لگا، لیکن اس نے گھورنے کے سوا کچھ نہیں کہا۔ زری، زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے تم کم پڑھی لکھی ہو، لیکن کم عقل بھی ہو، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ نینا یہ تانا مذاق میں پہلے بھی دیتی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ فی الوقت زری کو یہ بے ضرر سا تانا بہت بری طرح سے چبھ جائے گا۔ اوہ جاؤ، معاف کرو مجھے، میں کم پڑھی لکھی بھی ہوں اور کم عقل بھی۔ مجھے اچار ڈالنا ایسی پڑھائی اور ایسی عقل کا جس سے مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہی بھول جائے۔ تمہاری سب نصیحتیں فقط دوسروں کے لیے ہی ہوتی ہیں، خود تم جو مرضی کرتی پھرو۔ عجیب سی بات ہے نا، میں نے جس دن سے تمہیں اسفر کا بتایا ہے، اس دن سے تم اس کے خلاف زہر ہی اگل رہی ہو، حالانکہ تم جانتی تک نہیں ہو اسے۔ کبھی کہتی ہو کہ اس کی شکل کسی سے ملتی ہے، کبھی کہتی ہو کہ اسے پہلے سے دیکھ رکھا ہے، اور اب تو بالکل ہی حد کر دی، یعنی تم اسفر کی جانب سے مطمئن نہیں ہو۔ لو بتاؤ، بندہ پوچھے تم سے شادی کرنی ہے اس نے یا مجھ سے؟ زری تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ نینا کو بڑا دکھ ہوا، لیکن اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ دیکھو زری، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اسے ایسی جذباتیت سے حل مت کرو، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ زری کا یہ روپ دیکھ کر دل ہی دل میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر کرنے دو مجھے یہ بے وقوفی، تم سب لوگ مجھے بے وقوفی تو سمجھتے ہو، ایک پورے خاندان میں تم ہی تو ذہین ہو جسے انسانوں سے ملے بنا انہیں جج کرنے کا مرض لاحق ہے۔ زری اپنے بستر پر بیٹھ گئی، نینا اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ تم ایسے ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن پلیز تھوڑی سی انکوائری تو کرنے دو۔ شادی بیاہ کا معاملہ ایسے عجلت میں نہیں کیا جاتا زری، بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ انسان سمندر میں اترنے سے پہلے گہرائی کا اور اس کا ظرف ناپ لے۔ میں واقعی اسفر سے نہیں ملی، لیکن زری یہ لڑکا لڑکیوں کو انٹرنیٹ پر بلیک میل کرتا ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ کو بہت خوار کیا تھا اس نے۔ یہاں تک پہنچنے پر زری نے اس کی بات کاٹ دی۔ نینا تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اسفر ایسا نہیں ہے، وہ ضد سی ہو کر بولی۔ نینا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہاری بہن ہوں زری، تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گی، بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں تمہیں اس لڑکی کے متعلق سب کچھ بتاؤں گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، زری نے ہاتھ چھڑوایا اور ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بہنیں تمہاری جیسی نہیں ہوتی نینا، زری نے لحاف گردن تک چڑھانے سے پہلے انتہائی ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تھا، اور کروٹ بدل دی۔ زری اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کونین کی پیدائش سے 1.5 ماہ بعد کی بات ہے، جب صوفیہ کے ابو بالخصوص اس سے ملنے کے لیے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ حالانکہ وہ سب کونین کی پیدائش پر بھی آئے تھے، لیکن صوفیہ نے کسی بھائی سے بات کی تھی نہ بھابھی سے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کی جانب بھی محبت بھری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ یہی بچے شادی سے پہلے اس کے راش دلارے ہوا کرتے تھے۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے اس بات پر اس کے خلاف دل میں بہت زیادہ عناد پال دیا تھا، اس کے باوجود ابو چاہتے تھے کہ صوفیہ انہی کے ساتھ چل کر رہے۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کو اجازت دے دی صوفیہ سے ملنے کی؟ وہ ابو کا لحاظ کیے بغیر ناراضگی بھرے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ ابو نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اور فرما بردار بیٹی ہوا کرتی تھی۔ میری بچی، وہ تمہارے بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں تم سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، گھٹنے پیٹ سے زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ جس طرح تمہیں اپنا شوہر بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے، اسی طرح انہیں بھی اپنی بیویاں بہن سے زیادہ پیاری ہیں۔ اگر تم ان سے لڑائی جھگڑے کرو گی تو وہ بھی تمہاری عزت نہیں کریں گے نا، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ صوفیہ نے ناک چڑھائی۔ ابو، آپ کو کچھ نہیں پتا،
وہ سب بات بے بات میری بےعزتی کرتی ہیں، میرے شوہر کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، وہ سب حسد کرتی ہیں مجھ سے۔ صوفیہ اسی انداز میں بول رہی تھی، دل ہی دل میں اسے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ابو سے لینے آ گئے ہیں، باجی کے گھر کتنی دیر رہ لیتی، جبکہ کاشف نے تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لینا تھا۔ وہ حسد نہیں کرتی میری بچی، تم خود ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہو جب ان سب کو خوش دیکھتی ہو، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن تمہیں اپنا ظرف بڑا کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں انہی کے ساتھ ایک گھر میں رہنا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ہمیشہ سے گھر کے معاملے میں نہیں بولتے تھے، یہ امی کا ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن جس معاملے میں وہ بولتے تھے اس معاملے کی سنجیدگی اور سنگینی بلا شبہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں کیوں رہوں گی ان کے گھر ان کے ساتھ؟ یہ تو مجبوری آن پڑی ہے مجھ پر، ورنہ میں تو ان سے کسی کا منہ بھی نہ لگاؤں۔ وہ ناک چڑھا کے بولی۔ وہ دل کی بری نہیں تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وقت سب سے ناراض اور اکتائی بھی رہتی تھی، پہلے پریگننسی کے سائیڈ افیکٹ اور اب پوسٹ نیٹل ڈپریشن، بچے کی پیدائش کے بعد والا ذہنی دباؤ شروع ہو گیا تھا۔ اچھی بات ہے، ابو نے سر ہلا دیا، انہیں بلا شبہ اس کی بات اور انداز برا لگا تھا۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، تم اگر اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو کاشف کو بولو کہ تمہیں وہاں بلوا دے۔ ابو نے چند مہینے پہلے اسی مسئلے کا یہی حل بتایا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ صوفیہ کے دل پر کاری ضرب لگی۔ وہ تو کب کا بلوا لیں ابو، ان کا بھی تو دل نہیں لگتا وہاں، لیکن دبئی ہے، میاں چنیاں چیزوں کی ملیاں نہیں ہیں، گھر بار سیٹ کرتے وقت لگ جاتا ہے، اتنا مہنگا شہر ہے۔ شکر ہے کاشف کا کاروبار بہت اچھا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے نا، ابھی تو انہیں خود گئے ہوئے 2 سال بھی نہیں ہوئے، کہہ رہے تھے اس سال کے آخر میں بلوا لیں گے ہمیں وہاں۔ وہ لہجے کو ذرا سا معتدل کیے بغیر بولی تھی۔ ابو نے پھر سر ہلا دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ابھی تم وہاں نہیں جا رہی تو پھر ہمارے ساتھ چل کے رہو۔ سارے خاندان میں اس بات کا چرچا ہے کہ صوفیہ ماں باپ کے بجائے بہن کے گھر رہ رہی ہے۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے بھائیوں کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے ایسی باتوں سے؟ اتنے کم ظرف نہیں ہے وہ کہ بہن کو چند مہینے اپنے ساتھ نہ رکھ سکیں۔ ابو 2 ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ بھائی کم ظرف ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی بیویوں کے بے دام کے غلام ہیں، اور ان کی بیویاں انتہائی کم ظرف ہیں، سب کی سب حاسد اور جلد ککڑیاں۔ صوفیہ کے لہجے کی حقارت کم ہو کر نہیں دیتی تھی۔ ابو چند لمحے اس کی جانب دیکھتے رہے، تعصب سے سر ہلا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا صوفیہ، جب سوراخ اپنے برتن میں ہو تو اس میں سے پانی ٹپکنے پر گالیاں دوسروں کو بکنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ ابو کا یہ جملہ بہت بڑی بات تھی اور صوفیہ سمجھ بھی گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے مزید کچھ کہا ہی نہیں گیا، لیکن اس کے بعد سے اس نے کاشف کو مزید شدت سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اسے اپنے پاس بلا لے۔ یا اللہ، میری زندگی میں کتنی مشکلیں باقی ہیں، جتنی بھی مشکلیں باقی ہیں وہ سب کے سب ایک ساتھ مجھے دے دے۔ میں شکایت نہیں کروں گا، لیکن وہ مجھے عزیز ہے، بہت عزیز، اسے ہر مشکل سے بچا لے، اسے تکلیف نہ دے یا اللہ، وہ تو بہت نازک ہے نا، اسے تو میری سنگت نے تکلیفوں کے سوا پہلے ہی کچھ نہیں دیا، اور اب یہ اتنی خوفناک بیماری، نہیں یا اللہ نہیں۔ نینا کاؤچ کی پشت سے ٹیک لگائے رانیہ کا انتظار کر رہی تھی جب دھیمی دھیمی آنے والی آوازوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی، آواز تو شاید اسے متوجہ نہ کرتی، لیکن وہ جو بھی شخص تھا دعا مانگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے لہجے کا بھیگا پن، اس کی التجائی ہلکی ہلکی سی آوازیں بھی فضا میں پہلے سکوت کو توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نینا نے رانیہ کے پاپا سے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی تھی، اس نے ان کی آواز بھی نہیں سن رکھی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ رانیہ کے والد کی آواز تھی، لیکن وہ کسی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کیا رانیہ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے؟ نینا کو کچھ عجیب سا لگا۔ زری کے رویے نے اسے اتنا خائف کر دیا تھا، یہ معاملہ اب توجہ طلب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ یونیورسٹی سے سیدھی رانیہ کی طرف آئی تھی۔ اسور کی تصویریں دراصل اس نے پہلے رانیہ کے لیپ ٹاپ پر ہی دیکھی تھیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جو رانیہ کو کافی تنگ کر رہا تھا، لیکن یہ بات زری کو سمجھانا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ رانیہ کے ایگزامز کے بعد سے اس کی امی کی درخواست کے باوجود وہ ان کے گھر نہیں جا پائی تھی، لیکن اب اس کا جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے رانیہ کو واٹس ایپ بھی کیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے بھی آتی تھی تو ملازم اسے ڈرائنگ روم کے ساتھ مہلکہ ڈائننگ ایریا میں بٹھا دیا کرتا تھا، اب بھی وہ وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اب اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون سے اسکیا لیتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس نے سوچا وہ وہاں سے اٹھ جائے اور باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی، لیکن اسی دوران ڈائننگ ایریا اور ڈرائنگ روم کے درمیان کا نیٹ کا پردہ سرکا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اسی جانب اڑ گئی۔ ایک شخص جا نماز بچھائے بیٹھا تھا، اور ایسا بیٹھا تھا کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ نینا فوراً پیچھے کی جانب ہٹی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص کی نگاہ اس پر پڑے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی گہرے تعلق میں گم تھا، اسے اچھا نہ لگتا اگر وہ اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہو جاتا۔ وہ بالکل پیچھے کی جانب ہٹ کر کرسی پر سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اسے ایک دم سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اسے یہاں ٹھہرنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ تیرے کرم کا منتظر ہوں یا اللہ، اور وہ میرے کرموں کو دیکھ کر مجھ پر کرم نہ کرنا مالک، تب تو میں خالی ہاتھ ہی رہ جاؤں گا نا یا اللہ، مجھے خالی ہاتھ نہ رکھ یا اللہ۔
مجھے خالی ہاتھ نہ رکھ۔ وہ شخص دھیمی دھیمی آوازوں میں مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ نینا اپنی جگہ سے ایک بار پھر اٹھی تھی اور دبے قدموں باہر آ گئی۔ اسی لمحے رانیہ کی امی اس جانب آئی تھی۔ ارے نینا، کیسی ہو؟ کتنا یاد کرتی تھی میں تمہیں، اور کتنی بے مروت ہو۔ جیسے ہی ایگزام ختم ہوئے تم نے تو جیسے ہی کنارہ کر لیا۔ وہ آتے ہی شکوے کرنے لگی۔ نینا کو لمحہ لگا تھا اس کیفیت سے نکلنے میں جس کے تحت وہ کمرے سے نکلی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے یونیورسٹی کی کتنی مصروفیات ہیں، ابھی تک میرا تھیسس اٹکا ہوا ہے، اس سے جان چھوٹے گی تو کوئی اور کام کروں گی نا۔ اس نے وضاحت دی۔ رانیہ کی امی کے خلوص کے آگے وہ بڑی مجبور پاتی تھی خود کو۔ اچھا بھائی، ہمیں نہ سناؤ یہ پرانے قصے۔ یونیورسٹی ہو یا جاب یا پھر تمہاری شادی بھی ہو جائے، میرے بچوں کو تو تم ہی پڑھاؤ گی، اور رانیہ کو تو یونیورسٹی تک لے کر جانا ہے تم نے، وہ بآواز بلند کہہ رہی تھی۔ وہ شخص بھی جیسے محتاط ہو گیا کیونکہ دعا کی آوازیں آنی بند ہو گئی تھیں۔ مجھے بس یونیورسٹی سے جان چھڑا لینے دیں، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ ابھی تو میں رانیہ سے ملنے آئی تھی، کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بعجلت سوال کیا۔ بہت اچھا کیا تو تم آ گئی، میں خود تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ رانیہ تو گھر پہ نہیں ہے ابھی، دراصل ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں کراچی سے، میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی تم سے۔ ان کی بیٹی ہے 4 ساڑھے 4 سال کی، بہت اچھی بچی ہے، اسے پڑھا دیا کرو گی، اس کا کنڈر گارڈن شروع کرنا ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ عجلت بھرے انداز میں اپنی بات کر رہی تھی۔ نینا کا منہ سا بن گیا یہ سن کر کہ رانیہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں کہاں پڑھا سکتی ہوں اتنے چھوٹے بچوں کو؟ آپ کو تو پتہ ہے رانیہ کے لیے کتنی مشکل سے وقت نکال رہی تھی۔ گریڈ 3 یا 4 کا بچہ ہو تو پھر بھی پڑھا دوں، لیکن یہ نرسری مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتی، معذرت۔ اس نے سبھاؤ سے بات کی تھی۔ رانیہ کی امی نے سر ہلایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم ایک بار مل تو لو اس بچی سے، بڑی پیاری بچی ہے۔ دراصل یہ لوگ کراچی سے یہاں موو کیے ہوئے ہیں، چند ایک مہینے یہیں رہیں گے۔ تمہیں بتایا تھا نا ہمارے ایک جاننے والوں میں ایک لڑکی کو کینسر ہو گیا ہے، اب یہاں علاج کے لیے آئے ہیں تو بچی کا ایڈمیشن کروانا پڑے گا کیونکہ ان کی زندگی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے نا، بس اسی لیے ہوم اسکولنگ ہوگی۔ تو اگر تم کچھ مدد کر دو، وہ بہت اچھی اماؤنٹ پے کریں گے۔ وہ اسے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نینا نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یقین کریں میں مجبور ہوں۔ ہاں، یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد کچھ مینیج کر سکی تو ضرور بتاؤں گی۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ رانیہ کی امی کو مایوسی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن پلیز رانیہ کے لیے تو وقت ضرور نکالنا۔ جی جی ضرور، آپ رانیہ کو کہیے گا مجھے واٹس ایپ کرے، مجھے اس سے کچھ ضروری نوٹس چاہیے، ارجنٹ۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دعا کی آوازیں اب آنا بالکل بند ہو چکی تھیں۔ اس نے نکلنے سے پہلے غیر ارادی طور پر نکھیوں سے اس جانب دیکھا جہاں سے دعا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ باہر نکل آئی۔ یہ تو بالکل تمہارے جیسی ہے صوفیہ، جبکہ زرمین تو بالکل اپنے باپ کی کاپی ہوا کرتی تھی۔ کونین نے تو ایک بھی نقش باپ کا نہیں لیا۔ باجی کی نند آئی ہوئی تھی، انہوں نے کونین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمین بھی ساتھ ہی کھڑی تھی، سرخ رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، 2 پونیاں بنائے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ صوفیہ نے دل مسوستے ہوئے کاٹ میں پڑی اپنی ہی بچی کی جانب دیکھا۔ وہ بہت دبلی پتلی سانولی سی بچی تھی، ستواں سی ناک تھی، لیکن اس کی صحت تو بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ہر 1 ہفتے بعد اسے چیسٹ انفیکشن ہو جاتا، ڈبے کا دودھ پینے کے باعث پیٹ بھی خراب رہتا۔ وہ 1 ہفتہ گھر اور 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہتی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا کہ وہ بالکل صوفیہ جیسی ہے، اور صوفیہ اس بات پر بڑا چڑھتی تھی لیکن کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے اپنی ہی بیٹی پر ذرا بھی پیار نہیں آتا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ لگتی تھی جسے گود میں لینے کا بھی اسے دل نہ چاہتا ہو۔ اس کے زیادہ تر کام باجی ہی کر دیتی تھی۔ ہو جائے گی یہ بھی ٹھیک، دراصل ستوانسی ہے نا تو دبلی رہتی ہے، 6 مہینے بعد یہ بھی زرمین جیسی لگنے لگے گی۔ نند کی بات کا جواب باجی نے دیا تھا اور ساتھ ہی کونین کو گود میں بھی اٹھا لیا تھا۔ صوفیہ نے ان کی بات کا اقرار کیا تھا، نہ انکار۔ ہاں جی، اکثر بچے 6 مہینے کے بعد ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جب دبئی اپنے باپ کے پاس جائے گی تو ٹھیک ہی ہو جائے گی۔ کب جا رہی ہو واپس؟ نند کا دوسرا سوال پہلے سے بھی زیادہ مہلک تھا۔ صوفیہ چپ رہی تھی۔ یہ ایک نیا ہی مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلے جو سوال صرف گھر والے کرتے تھے، اب رشتہ دار اور دوست احباب نے بھی وہی سوال پوچھنا شروع کر دیے تھے، جبکہ کاشف مسلسل اسے ٹالنے میں لگا رہتا تھا۔ کاشف سے جب وہ اسٹارٹ کرتی مجھے بلوا لو، وہ ناراض ہونے لگتا۔ امی ابو الگ اسے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آ کر رہو، جبکہ وہ اس امید پر تھی کہ شاید امی ابو کے اصرار کے متعلق بار بار کاشف کو بتا کر وہ اسے پریشرائز کرے گی اور وہ اسے بلوا لے گا۔ اس کے لیے دبئی جانے سے بڑا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ویسے بھی باجی کے یہاں بھی جلد ہی ڈیلیوری متوقع تھی۔ ان کے یہاں اکثر مہمان آتے رہتے تھے۔ وہ جب صوفیہ کو دیکھتے پہلا سوال یہی کرتے کہ وہ کب شوہر کے پاس واپس جا رہی ہے۔ اس نے خود ہی سارے خاندان میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ ڈیلیوری کے لیے پاکستان آئی تھی، اور اب جب ڈیلیوری کو 2 مہینے گزر چکے تھے تو سب کا یہی سوال تھا کہ واپس کب جا رہی ہو۔
اس کو دودھ پلاؤ، صوفیہ بھوکی ہے۔ باجی جانتی تھی کہ رشتہ داروں کی جانب سے کونین اور زمین کے ایسے تقابلی جائزے اور واپسی کے سوال صوفیہ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بات بدل دی۔ میں کوئی دودھ نہیں پلا رہی اس کو، یہ پیتی ہی نہیں ہے اور رونا ڈال دیتی ہے، وہ چڑ کر بولی۔ او ہو، بچی ہی تو ہے ابھی، وہ بھی صرف 2 مہینے کی، اپنی اولاد سے بھی چڑھتا ہے کوئی بھلا؟ باجی اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی موجودگی میں صوفیہ کو برا بھلا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ صوفیہ کا رویہ بچی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ہاں صوفیہ، اسے دودھ پلاتی رہو۔ کچھ بچے ابتدا میں ماں کا دودھ نہیں پیتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ مستقل ڈبے کے دودھ پر لگا دو گے تو اس کی صحت نہیں بنے گی۔ باجی کی نن نے بھی کہا تھا، نہیں بنتی صحت نہ بنے، مجھ سے نہیں کی جاتی ہے مشقت۔ وہ اسی انداز میں بولی تھی۔ کاشف نے بھی کونین کے لیے زیادہ پیار کا اظہار نہیں کیا تھا، اسے بیٹے کی ہی خواہش تھی۔ اس نے جھوٹے منہ بھی اب تک یہ نہیں کہا تھا کہ کونین کی تصویریں ہی بھجوا دو، جبکہ زرمین کی تصویریں تو وہ اکثر فرمائش کر کے منگواتا رہتا تھا۔ ماں تو نام ہی مشقت کا ہے پگلی، بچے مشقت سے ہی پلتے ہیں، باجی نے کہا۔ وہ مسلسل کونین کو گود میں لے کے بیٹھی رہتی تھیں۔ آئے ہائے، اب اس بلی کے بچے کے لیے بھی مشقت کروں میں، لائیں دیں، وہ انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور ساتھ ہی اس نے کونین کو ان سے گود سے لے لیا۔ وہ کونین کو دودھ پلانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں کی ہر کوشش ناکام بن رہی تھی۔ اسے ماں کے دودھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ ماں کی گود میں بے چین سی ہونے لگتی۔ صوفیہ نے چڑھ کر اسے دوبارہ باجی کی گود میں دے دیا، اور بس یہیں سے شروع ہو گئی تھی کونین عرف نینا کی اپنے ماں سے وہ چپکلش، جس نے پھر بعد کے کئی سالوں میں ایک سنگین شکل اختیار کر لی تھی۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔